अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ तुम मेरे निगाह में हो। बहुत ही इमोशनल, रोमांटिक और चाइल्डहुड बेस्ड नावल है लिसनर्स, रिटन बाय मुंतहा चौहान। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 16 की जानिब। अनाबिया ने एकदम से खुद को शहीद की गिरफ्त से छुड़वाया और रोते हुए उसकी तरफ देखकर नफ़ी में सर हिलाती वो हान विला से बाहर निकलती चली गई। शहीद ने लम पीछे और उसके पीछे जाना चाहा कि छोटे हान आवाज़ पे नफरत और गुस्से से आंखें मूंदी पलटकर आने वाले को घूरा। अंदर चले। हानम की सख्त और करख्त आवाज़ शहीद के कानों में जहर की तरह लगी। दिल पे पत्थर रखे वो लंबे लंबे डाक पड़ता अंदर की जानिब बढ़ा, जबकि हानम ने एक अदा से साड़ी का पल्लू ठीक किया और खुद भी अंदर की तरफ बढ़ी। आज फिर उनकी चाल कामयाब हो गई थी। उन्होंने जो चाहा पा लिया। क्या हुआ? कैसी है अनाबिया? एकदम से और उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? डीजे के लहजे में बहुत ही ज़्यादा दुख था। वो न चाहते हुए भी उसके बारे में सोच रही थी। आफ्ताब भाई का फ़ोन आया था, वो ठीक है, और उसका मोबाइल खो गया है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रही। डीजे के साथ बात की गई। अम्मी जान, मेरी बहन अकेली है वहाँ। शामी रो दिया। उसे अपनी बहन की बहुत फिक्र हो रही थी। जमीला खातून उसके मजबूत कंधे से लग गई। देखें, सारी सच्चाई कोई नहीं जानता। हो सकता है कि आप सबका वहम हो। क्या हो सकता है? मिकाइल की बात पे शामी को गुस्सा आ गया। वो शख्स यहाँ हमारी बहन का मजाक उड़ाने आया था, धोखा देने आया था, और हम उसके धोखे में आ गए। मिकाइल जो एकदम से गुस्से में धाड़ पड़ा। शामी ने कहा, खुद से इख्तियार खोता जा रहा था। सभी को शामी की बातें आज सच्ची लग रही थी और सभी ने उसकी बातें सुनकर ही मैं ही बदकिस्मत हूँ, बिना सोचे समझे अपनी बेटी को उस शख्स के हवाले कर दिया। फयाज सुल्तान भी अपने दिल ही पे हाथ रखे वहीं बैठे गए और न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। सुल्तान साहब, संभाले खुद को। जमीला खातून आगे बढ़ी और उन्हें कंधे से थामा। शामी उनके पास घुटनों के बल जाकर बैठा। बाबा जान, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं अपनी बहन को वापस लेने जा रहा हूँ। वापस मतलब वापस? उसने सबको भावर करवाया और एकदम से उठ खड़ा हुआ। गुस्से से उठा और फिर जाने की तैयारी करने लगा। शामी, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। जमीला। डीजे की आज पहली बार सख्त आवाज़ सुनाई दी थी कि सब ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर सब उन्हीं की तरफ मुतवज्जो हुआ। हाँ, मैं भी चलूँगी। बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया। अपनी ज़ात तक तो बहुत सहा, लेकिन मेरी बच्ची अना, उसके साथ ये ज्यादती नहीं करने दूंगी। बर्दाश्त। हानम को जवाब देना होगा। अब हर सवाल का जवाब भी देना होगा और हिसाब भी। आहट में मजबूत अंदाज से कहते वो सबको हौसला देगी। सबकी बाहमी रजामंदी से डीजे और शामी कराची के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गए। जैसे जैसे वो एयरपोर्ट के करीब हुए और फिर फयाज सुल्तान की जिम्मेदारी मिकाइल को सौंपते, शामी की आंखें भर आईं, क्योंकि उनकी तबीयत से सभी परेशान हो गए थे। बी ब्रेव ब्रो, जाओ और ले जाओ। मिकाइल ने उसे गले लगा के हौसला दिया और एक अज़म से वो और डीजे घर से निकल गए। सबकी दुआएं उनके साथ ही और उन्हीं के मुंतजिर भी थे वापसी के लिए, जो कि अनाबिया को साथ लेके आने की जिम्मेदारी लेकर जा चुका था। शामी अपनी बहन की आंखों में आंसू बिल्कुल भी देख नहीं सकता था। ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। काश एक दूजे से हम मिलते ही नहीं। जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। होना था जो हुआ, अब बाकी क्या बचा। काश एक दूजे से हम मिलते ही नहीं। छूटा है हाथ से सब कुछ हासिल ना हुआ। अब पाके क्या बचा। छूटा है हाथ, सब कुछ हासिल ना हुआ। बारिश आज पूरे जोर शोर से बरस रही थी। वैसे ही आज जैसे आसमान भी रो दिया अना के लिए। उसकी मोहब्बत पे, उसकी अजियत पे उसका साथ दे रहा था। गाड़ी की विंडो से चेहरा बाहर की तरफ किए वो बिना आवाज़ के रोए जा रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पे गिरती उसका भरम रख रही थी। वो ना चाहते हुए भी अपने आंसू अंदर अपने दिल पे गिरा रही थी। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें, मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें ना ख़त्म ना होंगी। मेरी किस्मत में जो लिखी गई, मेरा ज़मीं पे चलना ख़त्म ना होगा। तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन सा है। तेरा मेरा मिलना। ते मेरे हाथों में
نہ تیری لکیریں ختم نہ ہوں گی، میرا زمیں پہ چلنا، تیرا ہوا سا اڑنا، ہاں ناممکن سا ہے تیرا میرا ملنا، کہ دھوپ سے اندھیرا اب جڑ نہیں سکتا، یہ عشق اپنا اب مکمل نہیں ہو سکتا۔ اپارٹمنٹ میں آتے آفتاب نے ملازمہ سے کہلوا کے انابیہ کے لیے روم سیٹ کروا دیا۔ ملازمہ کھانا لے کے گئی تو اس نے منع کر دیا۔ آفتاب نے بھی زیادہ زور نہ دیا، وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھا شہیر کی اس حرکت کا سوچ رہا تھا۔ آج صبح جب وہ اٹھا تو اسے ایک دم سے کال آئی۔ آفتاب انہی ہی باتوں میں سوچ رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھ موبائل کی چنگاڑتی آواز پہ کھلی۔ ہاتھ بڑھا کے نیند میں ہی کال اٹینڈ کی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی ہیلو۔ رات کو دیر تک کام کرنے کی وجہ سے آنکھ مشکل سے ہی کھلی تھی اور اس وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سر، آپ کے مطابق ہم بڑی بیگم کی سیکیورٹی تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی خبر ملی ہے کہ شہیر خانزادہ اور ان کی بیوی کو جان کا خطرہ ہے، 2 مشکوک لوگ پکڑے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے سادی کی بات پہ آفتاب کی نیند بھگ سے اڑی۔ تو تم وہیں رکو، پوری نظر رکھو، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آفتاب نے فوراً سے کھٹاک سے فون بند کر دیا اور پھر کمل کی طرف دیکھا جو اس کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، جبکہ ایک ہاتھ اس کے اوپر اور اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ یہ سب نیند میں ہی تھا۔ جاگتے ہوئے الٹا اس نے آفتاب پہ ہی الزام لگانا تھا اور اس میں غلطی اسی کی ڈھونڈنی تھی۔ آفتاب نے دھیرے سے اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹایا اور احتیاط سے اس کا سر تکیے پہ رکھا اور خاموشی سے، جس سے آفتاب کو اس کا جسم گرم محسوس ہوا تو ماتھے پہ ہاتھ لگا کر ٹمپریچر چیک کیا تو اس کو تو اس وقت بخار تھا۔ کمل کو اس وقت بخار تھا اور وہ پھر اور کوئی وقت ہوتا تو ضرور خود ہی چیک کر لیتا، لیکن اس وقت اس کے بھائی اور بہن کی جان کو خطرہ تھا۔ وہ فوراً اٹھتا، شاور لیتا، تیار ہوتا، اپنی چیزیں اٹھائے باہر نکلنے لگا کہ پلٹ کر ایک نظر بے سود سوئی اس ابصرہ کو دیکھا۔ ایک خوبصورت راز ہو تم، ایک خوبصورت راز ہو تم، بہت جلد کھل جائے گا، بہت جلد ہی کھل جائے گا، ہم کلامی سے کہتا وہ باہر نکلا اور ملازمہ نیلی کو کمل کے بارے میں ہدایت دیتا خود بنا ناشتہ کے گاڑی لے کر نکل گیا۔ اپنے مطلوبہ جگہ پہنچتے ہی سعدی اسے نظر آ گیا۔ اور کہاں ہے وہ؟ سعدی نے آفتاب کے پوچھنے پہ ایک روم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس روم کی طرف اشارہ کرتے ہی وہ ان کی یہ ایک خاص جگہ تھی جہاں یہ اپنے دشمنوں کو رکھتے تھے اور یہاں کس کے ساتھ کیا ہوتا کوئی نہیں جانتا تھا، زندہ رہتا یا مردہ، چڑیا کو بھی خبر نہیں لگتی۔ آفتاب نے انہیں دیکھا تو وہ وہیں تھما۔ جمیل لالا آپ؟ ساتھ میں ان کی بیوی بھی تھی۔ آفتاب کے ماتھے پہ بل پڑے اور وہ پھر ایک دم سے سر ہان یہ ان سے ملا اور پھر سعدی نے ایک چھوٹی سی بوتل آفتاب کی طرف بڑھائی جس میں زہر تھا، جو دیکھ کر اسے ایک دم سے ہونک بنا، اسی بوتل کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آفتاب کو کچھ صحیح نہ لگا۔ ہمیں چھوٹے خان اور ان کی بیوی کو مارنے کا حکم تھا، جمیل نے بنا ڈرے کہا۔ کس کے حکم سے؟ آفتاب نے چباتے ہوئے پوچھا۔ تو خان صاحب کے، اب کی بار نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آفتاب کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے اور اس کا غصہ تو 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ کیا مطلب؟ خان صاحب کے کہنے پہ سعدی کو اشارہ کیا اور وہ ان کو لے کر جائے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نفرت میں اتنا گر جائیں گے اور پھر اپنے ہی بھائی کے بچے کے دشمن بن جائیں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آفتاب نے سختی سے آنکھیں موندی اور پھر خاموشی سے، اگر شہید یا انابیہ کو ایک بھی خروچ آئی عباد خان، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار ڈالوں گا۔ دل ہی دل میں وہ پختہ ارادہ کیے کیفے کی طرف مڑا۔ مجھے عباد خان کی پل پل کی رپورٹ چاہیے، وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، سب کی کڑی نگرانی کرو۔ آفتاب آرڈر دیتا باہر نکلا اور پھر ابھی وہ شہید کو کال کرتا ہے کہ باپ کے نمبر سے کال آتی ہے، دیکھ کر ٹھٹکا تھا کہ ابھی اس کو کیسے میری یاد آ گئی۔ فہد فوراً کان سے لگایا اور پھر آگے جو خبر سننے کو ملی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سنتے ہی 1 منٹ کی دیری کیے بنا وہ ہاسپٹل پہنچا جہاں شیر خان ICU میں تھے۔ اور پھر آفتاب، اب آفتاب خان ہیں؟ جی ایک شخص فوراً آفتاب کے پاس آیا اور پھر اسے ساری بات بتانے لگ گیا۔ آفتاب نے ایک نظر
اس پہ ڈالی اور اس کی باتیں، میں نے آپ کو فون کیا تھا، یہ لیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ شیر خان کا موبائل آفتاب کو تھمایا اور پھر اس کو ساری بات بتانے لگا۔ میرے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا، بہت برا، ایک بہت بڑے ٹرک نے گاڑی کو کچلا، وہ شخص افسوس کر رہا تھا، میں انہیں ہاسپٹل لے آیا اور یہ ان کا موبائل ہے، آپ ڈاکٹر سے مل لیں اور آگے کی ساری بات ڈاکٹر صاحب آپ کو خود ہی بتا دیں گے، اس شخص نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر ICU سے نکلا۔ اس شخص نے جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر ایک نظر آفتاب کو دیکھا اور اپنا فون کان سے لگایا۔ آپ کا کام ہو گیا ہے، کہتے ہی وہ باہر نکلا۔ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر نے ICU کے باہر خاموش کھڑے آفتاب سے کہا۔ آفتاب خاموش نظروں سے بس باپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ دیکھیں، پیشنٹ کا بہت سارا خون بہہ گیا ہے، ہمیں ان کا بلڈ نہیں مل رہا، بلڈ بینک میں بھی اس وقت O نیگیٹو موجود، آپ میرا بلڈ لے سکتے ہیں، اسپاٹ انداز میں کہا گیا۔ ہمیں آپ کا بلڈ چیک کرنا ہوگا۔ سیم ہے، بیٹا ہوں میں ان کا۔ آفتاب کے سرد لہجے پہ ڈاکٹر چونکا اور ایک دم سے حیران ہوا۔ چلیں پھر آپ ہمارے ساتھ۔ وہ فوراً ڈاکٹر کے ساتھ لے کر آگے بڑھا اور پھر جب کہ آفتاب نے ایک نظر شیر خان کو مشینوں میں جکڑا دیکھا، آپ اس حال میں کیسے پہنچے؟ آفتاب دوسرے ہی لمحے بیڈ پر لیٹا خون دیتا باپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت سب کچھ بھول گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں کوئی ایسی بس یاد تھا تو باپ کے لیے وہ بے چین تھا۔ ابھی تو آغاز ہے میرے بچے، ابھی تو جشن ہوگا، جشن۔ خان حویلی سجے گی دلہنوں کی طرح، اس خان حویلی کے جانشین کی تاج پوشی ہوگی، اور اس خان حویلی میں ساتھ میں اپنے بیٹے شیر خان کے لیے کفن کا بھی بندوبست کر لیجیے گا۔ یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے آفتاب خان اپنی کہی کی بات یاد کرتا فوراً درد سے آنکھیں موند گیا۔ کبھی کبھار انسان بنا کچھ سوچے سمجھے بہت کچھ بول جاتا ہے، یہ سوچے بنا کہ اگر وہ سچ ہو جائے تو۔ ایک آنسو بہتا اس کے بھرم کو توڑ رہا تھا اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ساری باتیں اس کے دل کو جا کر لگی تھی۔ آخر تھا تو وہ اس کا ہی باپ اور اسی کا خون۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ ایک دم سے، ہاں ایسا آفتاب کو لگا کہ، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب کاظم وہاں پہنچا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسی وقت آفتاب کو ہوش آیا، اس نے آنکھیں کھولی اور پھر کیا ہوا؟ آفتاب کو وہ تھکا تھکا ہوا سا لگا، کچھ صحیح نہیں ہو رہا۔ وہ آفتاب کے پاس آ بیٹھا۔ ڈاکٹر نے وہاں آ کر ڈرپ اتاری اور آفتاب اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہو گیا سر؟ آپ ریسٹ کریں، ابھی آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آفتاب نے خود کو کمپوز کیا۔ میرے بابا، وہ کیسے ہیں؟ آفتاب کے منہ سے آج پہلی بار اپنے باپ کے لیے بابا کا لفظ ادا ہوا۔ کاظم بھی حیران رہ گیا کہ آج پہلی بار اس نے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں لیکن ابھی ہوش نہیں آیا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر نے آفتاب کا کان تھپتھپایا اور مسکرا کر کہتا باہر نکلا، کاظم بابا بنا سیکیورٹی کے کہیں نہیں جاتے، پھر اتنی سیکیورٹی ہوتے ان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ اور جب میں یہاں پہنچا کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آفتاب کاظم سے یہ ساری بات پوچھ رہا تھا۔ کوئی ہو نہ ہو، اللہ رکھا، ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں تھا تو یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ آفتاب گہری سوچ میں ڈوبا، اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر سارے حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ خان، اتنی دیر بعد کاظم کی آواز گونجی۔ آفتاب نے اس کی جانب دیکھا۔ چھوٹے خان نے نکاح کر لیا ہے اپنی کزن عروج کے ساتھ، دکھ سے کہا گیا۔ آفتاب کو یہ بات سمجھ میں ہی نہ آئی اور ایک دم سے، کیا مطلب اس بات کا؟ وہ بوکھلا سا گیا۔ کاظم اسے ساری بات بتانے لگا جبکہ آفتاب نے آگے بڑھ کر اس کی گھڑی پہ دیکھا جہاں شام کے 7 بج رہے تھے۔ یہ سن کر تو آفتاب کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میں اتنی دیر سے یہاں ہوں، مجھے ہوش۔ آفتاب کا دماغ صحیح معنوں میں گھوما اور اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ خان، ہم سب یہی ہیں، آپ بلڈ دے رہے تھے، اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر میرے لیے سب سے اہم آپ ہیں، آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے میں آپ کے پاس ہی تھا۔ کاظم اس کو بتانے لگا۔ سعدی عباد خان کی نگرانی پہ تھا اور خان ولا میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ آفتاب تو جیسے ہونک بنا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ کاظم نے یہ ساری بات بتائی۔ آفتاب نے شہیر کو کال ملائی لیکن اس نے نہ اٹھائی۔
پھر سر نفی میں ہلاتا وہ انابیہ کے نمبر پہ کال ملانے لگا۔ وہ بند ملا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھا اور پھر انابیہ کی طرف انا انابیہ کہاں ہے؟ اچانک سے دماغ میں اس کا خیال گونجا اور پھر وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ لاسٹ لوکیشن شاپنگ مال تھی، اس کے بعد سے موبائل آف ہے۔ کاظم نے فوراً بتایا اور آفتاب کے آرڈر پہ انابیہ کو ڈھونڈنے، مطلب وہ خان ولا میں نہیں۔ آفتاب کا دل دھڑکا۔ کاظم نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں شہیر خان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اگر انابیہ کو کچھ بھی ہوا تو وہ کیسے اتنی لاپرواہی کر سکتا ہے؟ آفتاب لب پیچھے باہر نکلا۔ خان۔ کاظم بھی پیچھے لپکا۔ خان۔ کاظم بابا کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ خانم اپنی چال چل چکی ہے، مجھے انابیہ کو سیو کرنا ہے، لیکن آپ اکیلے۔ کاظم کا دل نہ مانا اور وہ بھی ان کے ساتھ۔ خان ہوں میں۔ خان۔ کسی مائی کے لال میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ آفتاب شیر خان پہ ہاتھ ڈالے۔ آفتاب شیر خان جسے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، یہ کہتے ہوئے گراتے ہوئے کہتا وہ شاپنگ مال کی جانب نکلا۔ جہاں کچھ ہی دور اسے انابیہ نظر آ گئی تو آفتاب نے سکون کا سانس لیا اور انابیہ کی طرف بڑھا۔ آفتاب کے دیکھتے ہی انابیہ کو بھی سکون آ گیا، ورنہ وہ اب تک اکیلی بیٹھی بس رونے ہی والی تھی، جسے دیکھ کر انابیہ کو بھی تھوڑا سا سکون ملا۔ آفتاب نے اسے ساتھ لیا اور پھر گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلا دی۔ انابیہ تم یہاں اکیلے کیا کر رہی ہو؟ ہاں جی، کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ نیلو نے ڈرتے ڈرتے آفتاب سے پوچھا، جو سر صوفے کی پشت سے لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اس کی کاظم سے بات ہوئی تھی، شیر خان کو ہوش آ گیا تھا اور ان کی خاص آدمی بھی ان تک پہنچ چکے تھے۔ آفتاب نے کاظم کو اپنے 2 خاص آدمی وہیں چھوڑنے کا کہا اور پھر اب وہ شیر خان کے کسی بھی بندے پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اسی وجہ سے اس نے اپنے خاص بندوں کو شیر خان کی سیکیورٹی کے لیے چن لیا تھا۔ ان سب کے پیچھے کیا سازش تھی وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنے بندوں کو چھوڑ دیا۔ کمل نے کھانا کھایا؟ الٹا سوال کیا گیا۔ جی کھا لیا تھا، ڈرتے ڈرتے جواب آیا۔ اوکے۔ میڈیسن لی بنا دیکھے ہی پوچھ گچھ ہو رہی تھی اور جی اس کا پتہ نہیں، وہ تھوڑا غصے میں تھی اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور سرونٹ کوارٹر میں ہی رہو، انابیہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سب ذمہ داری تمہاری ہے۔ آفتاب نے بنا ایک غلط نظر نیلی پہ ڈالے کہا، اٹھا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی جاتے ہی نیلی نے گہرا سانس خارج کیا۔ سبھی کی جان جاتی تھی اس شخص سے۔ آج سارا دن کا وہ تھکا ہارا روم میں داخل ہوا تو سامنے نظر بیڈ پہ سوتی کمل پہ جا ٹھہری۔ کتنے سکون سے وہ سو رہی تھی، نہ جانے کب سے۔ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا، گھڑی اتار کے سائڈ پہ ٹیبل پہ رکھی اور لیکن بنا اس کی جاتے ہی نیلی گہرا سانس خارج کیا۔ سبھی کی جان جاتی تھی اس شخص سے۔ آج سارا دن وہ تھکا ہارا روم میں داخل ہوا تو سامنے نظر بیڈ پہ سوتی کمل پہ جا ٹھہری۔ کتنے سکون سے وہ سو رہی تھی، دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا، گھڑی اتار کے سائڈ پہ رکھی لیکن بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ گہرا سانس خارج کیا۔ موبائل پہ میسج 2 بجے شامی کا میسج تھا جس میں اس نے اپنی اور دیجے کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ آفتاب نے اسے اپنا ایڈریس سینڈ کر دیا تھا اور اس کی طرف آئیں، خان ولا فی الحال نہ جائیں، اور پھر موبائل سائڈ پہ رکھتا ہوا وہ شاور لینے چلا گیا۔ کمل کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ بیٹھی اور اس نے اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا۔ جادوگر دھیرے سے نیا لقب دیا گیا۔ ابھی آفتاب کے موبائل میں چھیڑخانی کا سوچ رہی تھی کہ موبائل پہ کال آتی دکھائی دی۔ مما جان کالنگ۔ تبسم کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ نفرت کی ایک شدید لہر کمل کے تن بدن میں دوڑی اور پھر اس نے کال کاٹ دی، مکھی اڑانے کے انداز میں، لیکن پھر سے کال آئی اور اب کی بار کمل نے کال پھر سے کاٹ دی کہ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھولتے ہی آفتاب باہر نکلا اور ایک نظر جاگتی کمل پر ڈالی اور دوسرے اپنے موبائل پر جا ٹھہری۔ ماتھے پہ 2 بال پڑے، آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا اور کمل کو گھورتا باہر بالکونی میں چلا گیا۔ السلام علیکم مما جان، آپ فکر نہ کریں، ٹینشن نہ لیں، مجھے سب پتہ ہے۔ اچھا، اور فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ شہید نے کیا کیا، لیکن کیوں کیا، یہ میں اسی سے جاننا چاہوں گا۔ آپ ان معاملے سے دور رہیں۔
سارے پیار سے سمجھایا گیا۔ آفتاب خان اپنی ماما سے بہت ہی پیار اور دھیمے لہجے سے بات کر رہا تھا۔ بیٹا، انابیہ کا کچھ پتہ چلا؟ ماما جان، آپ فکر نہ کریں، میرے پاس ہے، اور وہ چھوٹا خان اچھی طرح جانتا ہے، سب اسے لے کے آیا اور وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ آفتاب نے ان کو مزید تسلی دی۔ سچ شکر، مجھے تو اس بچی پہ ترس ہی آیا آج۔ تبسم خان بہت دکھی ہوئی۔ ماما جان، آپ آرام کریں، ان سب کا خلاصہ صبح تک ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں اور اس سارے معاملے سے آپ دور رہیں۔ آفتاب خان ان کو تسلی دیتا واپس روم میں آیا، جہاں کمل منہ لپیٹے دوبارہ سونے کی پوزیشن میں تھی۔ میرے موبائل پہ آتی کال کیوں کاٹی؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ کمفرٹ سے ذرا کا ذرا منہ باہر نکال کر آفتاب کو دیکھا۔ میری نیند خراب ہو رہی تھی، ناک سے مکھی اڑائی۔ آئندہ میرے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، سختی سے وارن کیا گیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں، جاتے ہوئے ساتھ لے جایا کریں، میرے کان کے پاس بجنے کے لیے چھوڑ کے۔ منہ بگاڑ کے کہتی وہ واپس کمفرٹ لے چکی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو ورنہ کاٹنی آتی ہے مجھے۔ آفتاب کو آج اس سے بحث کر کے عجیب سی فیلنگ محسوس ہو رہی تھی۔ کمفرٹ ہٹا کے گری سے آفتاب کو نوازا اور سر جھٹک کے واش روم کی جانب بڑھی۔ آفتاب سر جھٹک کر بیڈ پہ بیٹھتا سعدی کو میسج کرنے لگا۔ اوپس، بچاؤ مجھے، ایک دم سے چیخی۔ باتھ روم سے دوپٹہ کاندھے پہ ایک طرف لٹکائے بھاگتی ہوئی کمل باہر آئی اور آفتاب ایک دم سے چونکتا ہوا کھڑا ہوا۔ وہ آتے ہی آفتاب کے سینے سے جا لگی۔ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ آفتاب نے اسے پیچھے کیا اور پلیز 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 بچا لے وہ میرے پیچھے۔ کمل نے ہنستے ہوئے اسے پیچھے کمر پہ اشارہ کیا۔ آفتاب نے اس کے پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا ہے؟ آفتاب نے دانت پیسے۔ وہ دیکھے نا، پیچھے کاکروچ۔ کمل نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا لیکن اسے نظر نہ آیا۔ کچھ بھی تو نہیں ہے، آپ ٹھیک سے دیکھے نا، وہ یہی تھا۔ آفتاب پیچھے۔ کمل کو تسلی نہ ہو رہی تھی لیکن پھر بھی کمل تنگ مت کرو، کچھ نہیں ہے۔ آفتاب نے اسے اب کی بار نرمی سے کہتے ہوئے پیچھے ہو کے بیٹھنا چاہا کہ کمل کو گردن پہ کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا کہ چیخ مارتی ہوئی آفتاب کے گلے سے جا لگی۔ پاپا پلیز۔ وہ گردن پہ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھی اور پھر ایک دم سے آفتاب نے اس کی آفتاب نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے گردن سے اس کے بال ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا بچھو تھا، جسے دیکھ کر ایک لمحے کو آفتاب بھی سانس روک گیا۔ کمل ڈونٹ موو، آفتاب نے اسے سرگوشی میں کہتے ہوئے آرام سے اس کا دوپٹہ ہاتھ میں پکڑا اور کمل کی گرفت اس کی شرٹ پہ مضبوط ہو گئی تھی اور اس نے آفتاب کے سینے پہ سر نہ اٹھایا۔ آنکھیں میچ وہ آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ آفتاب نے اس کے دوپٹے سے اس کا بچھو فوراً پکڑا اور سائڈ پہ لے گیا اور پھر اسے ہٹانا چاہا۔ ناؤ یو آر سیف مسز، آفتاب نے جب دھیمے سے کان میں کہا، لیکن وہ ابھی بھی آفتاب کو پکڑے ہوئے تھی۔ آفتاب جو اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کمل، وہ جا چکا ہے، زچ آتے ہوئے آفتاب نے کہا۔ کمل فوراً جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور اپنی گردن پہ ہاتھ مار کے دیکھا، کچھ نہ تھا۔ سارے کپڑے جھاڑے، دائیں بائیں ہوتے سب اینگل سے خود کو دیکھا، بال سارے ہی بکھر گئے تھے۔ اس دوران وہ بھول گئی تھی کہ بنا دوپٹے کے کھڑی آفتاب کے سامنے وہ پوز بنا رہی تھی۔ آفتاب اسے بہت ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سچ شکر، لیکن ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی بھی میرے اوپر ہی ہے، کہتے ہوئے کمل نے جھرجھری لی، جبکہ ایک دم خود پہ نظریں ڈالتے ہوئے مرکوز کیے آفتاب سے جا ٹکرائی۔ فوراً احساس ہوا اپنے آپ پہ نظر ڈالی تو شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ میرا دوپٹہ۔ آگے بڑھ کر آفتاب کے ہاتھ سے اس نے اپنا دوپٹہ لینا چاہا لیکن آفتاب نے نہیں دے سکتا یہ۔ آفتاب نے اسے تنگ کیا۔ کیوں؟ ماتھے پہ چھوٹے چھوٹے بال ڈالتے دیکھتی وہ آفتاب کے دل کے ایک ہارٹ بیٹ مس کر گئی تھی، جبکہ وہ غصے سے آگے بڑھ کر اپنا دوپٹہ وہ کھینچنے والی تھی کہ اسی میں اس کا دوست قید ہے۔ آفتاب کے طنزیہ الفاظ پہ کمل جمپ مار کے آفتاب کے پیچھے چھپی۔ آفتاب نفی میں سر ہلاتا رہ گیا اور پھر ایک دم سے پلیز میرا دوپٹہ۔ وہ ابھی آفتاب اسے ہی دیکھے جا رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اسی کے سینے میں سر چھپائے ڈبکی بیٹھی تھی اور ابھی دیکھو کیسے تجھے یاد نہ آئی میری
تجھے یاد نہ آئی میری کسی سے اب کیا کہنا، دل دیتا ہے رو رو دکھائی، دل رو رو کے اک بھر آئی کسی سے اب کیا کہنا، تجھے یاد نہ آئی میری، تجھے یاد نہ آئی میری، تجھے یاد نہ میری آئی کسی سے اب کیا کہنا۔ بہت ہی رومانٹک اور سیڈ سانگ۔ اب جانے کے لیے آئے ہیں تو سارے حق ہی تو دینے آیا ہوں۔ آپ مجھے پھر سے آپ مجھے بھروسے کی ڈور تھما رہے ہیں، بعد میں توڑ دیا تو۔ انا اس کی آنکھوں میں جھانکا، شہیر خانزادہ مر تو سکتا ہے لیکن بھروسہ کبھی نہیں توڑے گا۔ اپنی ہر خوشی دے دی لیکن لبوں کی ہنسی دے دی، اپنی ہر خوشی دے دی لبوں کی ہنسی دے دی، زلفوں کی گھٹا لہرائی، پیغام وفا کے لائی، پیغام وفا کے لائی، تو نے اچھی پریت نبھائی، تو نے اچھی پریت نبھائی کسی سے اب کیا کہنا، دل دیتا ہے رو رو دہائی، میری جان کوئی ایکسپیکٹ کرے یا نہ کرے لیکن ڈزنٹ میٹر، مجھے اب اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، میرے لیے میری انابیہ انمول ہے، تجھے یاد نہ آئی میری، تجھے یاد میری نہ آئی کسی سے اب کیا کہنا، کسی سے اب کیا کہنا۔ ونڈو میں بیٹھی وہ برستی بارش کو بس دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں کے آنسو ان بارش کی بوندوں کی طرح اس کی گالوں پہ رقص کر رہے تھے اور وہ روتے جا رہی تھی۔ سب جذبے ان بوندوں میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے خاص دن تھا اور اپنی زندگی کو اپنے شوہر کے ساتھ آغاز کرنے کا دن تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دن کی شام ایسے ڈھلے گی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اس کے ساتھ سب کچھ ایک دم ایسے ہوگا۔ کاش محبت میں نفرت کا وجود نہ ہوتا، کاش محبت میں عشق کا وجود نہ ہوتا تو عشق بھی رسوا نہ ہوتا، تو عشق بھی رسوا نہ ہوتا۔ اور انابیہ دل ہی دل میں اپنی زندگی کو یوں کایا پلٹتے دیکھتے ہی دل سا دہل سا گیا تھا۔ شہیر نے انابیہ کو آفتاب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جاتے دیکھ لیا تھا لیکن وہ خاموش رہا۔ اس وقت انابیہ کا وہاں سے جانا ہی ٹھیک تھا۔ ایک نظر ملی تھی دونوں کی آپس میں، لیکن اگلے ہی لمحے دونوں نے رخ موڑ لیے۔ شہیر خانم کی آواز پہ پلٹا اور بنا ایک لفظ بولے اندر کی جانب بڑھا اور ہال میں داخل ہوا جہاں سب ہی اپنے تھے لیکن اپنا کوئی نہیں تھا۔ شہیر نے جیسے ہی دیکھا "آئیں بیٹا"، خانم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسٹیج کی جانب بڑھنا چاہا لیکن ایک دم سے پھر پیچھے وہ وہاں ایک ٹیبل کو ٹھوکر مارتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ شہیر اپنے پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ شہیر کے اس رویے پہ سبھی دم سادے دیکھنے لگے اور کہ ایک دم سے